नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों को माह रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो और खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला इस माह रमज़ान शरीफ में, और अपने गुनाहों से भी तौबा करे और अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाए ताकि दूसरे लोग भी देख करके आपको कहे कि हाँ मुसलमान ऐसा है। तो इसी मसले पर पूरा बयान है और इसी मौजू पर पूरा बयान है। तो पूरा बयान सैयद अमीनुल क़ादरी का बयान ज़रूर सुने और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। आइए थोड़ा मैं आपको बताऊं उनकी खशियत का आलम क्या, उनके खौफ का आलम क्या। याद रखना आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्मों में देखते हैं तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं, सीरियलों में जज्बाती मनाजिर देखते हैं तो भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं उनकी आंखों में आंसू आते हैं, 500 की नोट गुम हो जाए आंखों में आंसू आते हैं, कोई मर जाए आंखों में आंसू आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, सबको याद करके, गमों को याद करके, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देखकर रोते हो क्या? कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोए क्या? कभी अल्लाह के खौफ से भी रोए क्या? कभी खुदा की खशियत से भी रोए? मुझे बताओ। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम बादशाह थे, मैं कहता हूं जब तक रातों को रोने वाले थे तब तक हम बादशाह थे। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं मौलाना पहले हम आका थे अब हम गदागरी कर रहे हैं, मैं कहता हूं जब तक मुसलमान खुदा की खशियत से रोता रहा, जब तक मुसलमान अल्लाह के खौफ से रोता रहा। बल्कि आपको बताऊं एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं क्या गुनहगार भी कोई जन्नत में बेहिसाब जा सकता है? कोई गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएगा? आका फरमाते हैं हाँ आयशा, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा आका कुछ गुनहगारों को बेहिसाब भी जन्नत मिलेगी, वो कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं जो दुनिया में तन्हाई में अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के खौफ से रोते होंगे, ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत में बेहिसाब दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दा नबी फरमाते हैं कोई अल्लाह के खौफ से रोए और मक्खी के सर के बराबर उसकी आंख से आंसू निकल आए, अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। मुझे अफसोस है मेरी कौम को सीरियलों पर तो रोना आता है, मेरी कौम को हीरो हीरोइन की जुदाई पर तो रोना आता है, मेरी कौम को अपने अमाल पर रोना क्यों नहीं आता? आज ये आपको बताऊं कितने अफसोस का मकाम है, हम गुनाह करके भी नहीं अल्लाह से डरते। हमारे असलाफ नेकियां करके अल्लाह से डरा करते थे, उनके दिलों में खशियत का आलम क्या था नहीं जानते। आओ आपको बताऊं, जरा दिल के कानों से ये बात सुनना। एक मर्तबा मेरे और आपके इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित करोड़ों हनफियों के इमाम इमाम आजम अबू हनीफा इशा की नमाज पढ़ाते हैं और दौरान नमाज इशा आप सूरत की तिलावत करते हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहालहा। ये सूरत पढ़ते हैं। क्या है इस सूरत का मतलब? बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, अगर गानों का मफ़हूम याद न हो तो डिक्शनरी लेकर बैठते हो, लेकिन कभी कुरान का मतलब याद न हो तो उसके लिए भी किसी के पास बैठने की तौफीक हुई है। आपको बताऊं हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। पैदाइशी मुसलमानों को ईमान और इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है। बड़ी माजरत के साथ एक मर्तबा यूरोप की सरजमीन पर एक मस्जिद के अंदर एक ईसाई दाखिल हुआ और अपने मुसलमान दोस्त के साथ, कितने हैरत और हालात कैसे जरा सोचो। अपनी तबाही किसी और का दिया हुआ नहीं है, अपनी तबाही अपनी औकात अपने हालात अपने मामलात की वजह से है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ईसाई अपने मुसलमान दोस्त के साथ मस्जिद में आता है, आने के बाद तिलावत सुनता है, दुआ सुनता है, डिसिप्लिन देखता है, अपने दोस्त से पूछता है ये कौन है? का ये हमारा इमाम है। ये क्या पढ़ रहा था? कुरान। क्या मतलब है? पता नहीं। दुआ में क्या पढ़ रहा था? पता नहीं। इमाम साहब से पूछ लो, इमाम साहब पढ़ रहे थे क्या मतलब? मेरी तरह कोई होगा? नहीं पता मुझे।
دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو, جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو. مجھے بتاؤ کہ آفسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی, کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟ ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں, ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی, آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے. ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبد الکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور 10 تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا. مولانا عبد الکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. عبد الکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا, تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے, آداب تلاوت میں سے, لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش لہانی سے پڑھ لیا. آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے. حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا, اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے, جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو, رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو. لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں, قرآن سنتے نہیں, اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے, ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے. امام اعظم ہمارے امام, کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں, وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا. تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں, وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا. وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے, ایک دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں, وہ مسلمانوں کا امام. داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی, میرا امام کہہ کے پکار. داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں. غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا. کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں. وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے, امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی, کروڑوں حنفیوں کے امام, غریب نواز کے امام امام اعظم, محبوب الہی کے امام امام اعظم, صابر پاک کے امام امام اعظم, بختیار کاکی کے امام امام اعظم, مجدد الفسانی کے امام امام اعظم, امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام امام اعظم. میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا.
ہوگا، لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی سورت پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ کیا مطلب؟ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں، تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بھولے بالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوان، جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے، بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے۔ واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ۔ میں چہروں کا مخالف نہیں، اس قدر تو نادانی نہ فرمائیں جو قوم فجر کی نماز سے غائب، جو قوم ظہر کی نماز سے غافل، جو قوم عصر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے، جو قوم اپنے ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، جو قوم اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دے، جو قوم اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں پا کر کے اس کو چمچوں سے، مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دے۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں درندگی کی حد ہو گئی۔ مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے۔ آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پتا کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت۔ اللہ اکبر، جو قوم سود پہ دلیر ہوتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا کون؟ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا کون؟ اللہ اکبر، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا کون؟ تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا کون؟ تیرا قطرہ یم سائل ہے یا کون؟ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا کون؟ جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے، اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا اب عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ 40 سال تک شاہ کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا، اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، کچھ تو خیال کرو۔
مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو۔ یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں بنایا ہو، یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خبر دے گی، کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا، زمین بولے گی۔ رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی۔ جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے۔ فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے، اللہ اکبر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ علماء موجود ہے، عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے سمجھانے کی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں، آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے۔ مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی، دکھائی، خیرًا یرا، 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 دکھائی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں۔ ایک بندہ، اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ، پاکٹ مارتا ہے، جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے۔ حضرت نہیں، میں نے نہیں مارا۔ چار لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت، میں نے نہیں مارا۔ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں، بھئی جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو، کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی۔ توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو۔ اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، رک، ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ۔ بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے، اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا۔ دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو، یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے۔ تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو، گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے۔ جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بے وفا، میں نے کہا بالکل۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی،
وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سرفیرہ یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر ایک ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل، نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائیں، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں نیک بھی ہوں گے، وہاں بد بھی ہوں گے، مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، غفلت کتنی غفلت ہے، غفلت کتنی غفلت ہے، اللہ اکبر، وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا، آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی، کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے، بولو معاذ اللہ، ٹھیک یہ بات انہوں نے کہی، اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا، توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا، اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں، اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، توجہ کریں، دھیان دیں، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا، ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں، اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، کفر ہے، کفر، مکمل کفر، ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر، لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے، لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ روئیں، جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو، اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت
हजरत ईसा को इस इल्जाम से बरी करने के लिए, तोहमत से बरी करने के लिए पूछेगा, ईसा तुमने यही सिखाया था अपनी कौम को? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह ये पूछेगा ना कि क्या तुमने अपनी कौम को ये कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे हो, तो हजरत ईसा ये सवाल सुनकर इतने खौफजदा होंगे कि आपके जिस्म के हर हर बाल से खून के फुहारे निकल पड़ेंगे। इल्जाम के खात्मे के लिए सवाल हुआ तो मासूम के हर हर बाल से खून की फुहारे निकल पड़ी। जिन लोगों ने जिना किया होगा, अल्लाह की झूठी कसमें खाई होगी, वो सूद जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिन्होंने नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना के मनाजिर वाली फिल्में देखी होगी, मेरे भाई क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? किसी पहाड़ पर अगर अल्लाह अपना अजाब डाल दे, पहाड़ भी पिघल जाए। अपने आप पर रहम तो करो। मई की गर्मी आने से पहले एसियां दुरुस्त करते हो, मई की गर्मी आने से पहले सूती कपड़े सिलाते हो, मई की गर्मी आने से पहले कितने इंतजामात करते हो, लेकिन मई की गर्मी की औकात क्या है और जहन्नम के अजाब की हकीकत क्या है? ये दुनिया की आग जहन्नम की आग से उन 70 दर्जा कम है, कम। जब दुनिया की आग का ये हाल है तो जहन्नम की उस 69 दर्जा बढ़ी हुई आग की हरारतों का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो पूरा बयान ज़रूर सुन करने के बाद आप ज़रूर दुआ से नवाजें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाह से गैर गुनाह कबायर को माफ़ अता फरमाए, और हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से इस माह रमज़ान के सदक़े तो फैल से माफ़ अता फरमाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।